वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि अवाम पर महंगाई का एक और बम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का ऐलान। ₹1.10 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ताहम अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पेट्रोल की कीमत ₹119.80 फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹116.53 फी लीटर बरकरार रखी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में ₹1.10 फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 81 पैसे का इजाफा किया गया है। पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई का एक एटम बम गिरा कर नया पाकिस्तान तो नहीं बल्कि नया कब्रिस्तान बना दिया है। सराजुल हक का बयान कहते हैं कि आटा, दालें, चीनी, घी, सब्जी, फ्रूट की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफे ने गरीब के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई का एटम बम गिराकर नया पाकिस्तान तो नहीं बल्कि नया कब्रिस्तान बना दिया है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस मुतवासत तबका 2 वक्त की रोटी के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि आटा, दालें, चीनी, घी, सब्जी, फ्रूट की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफे ने गरीब के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अद्वियात की कीमतों के बायस पाकिस्तान की गरीब अवाम इलाज मुआलजे से महरूम हैं। पढ़ा लिखा नौजवान तबका बेरोज़गारी के बायस खुदकुशी कर रहा है। दूसरी जानिब आपको एक अहम खबर से अपडेट करते चलें। इस्लामाबाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की हिदायत पर सीआईए पुलिस की कार्रवाई। जाली करेंसी तैयार करने वाले गैंग के 3 कारकंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 1,50,000 की जाली करेंसी बरामद, जबकि शहरियों से लूटे हुए 2 लाख भी बरामद। मुलजिमान मोहम्मद जहांगीर, शाहजेब मलिक, मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कार्रवाई डीएसपी सीआईए हाकिम खान की निगरानी सीआईए पुलिस टीम ने की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस टीम को शाबाश भी दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की हदायत पर सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। जाली करेंसी तैयार करने वाले गैंग के 3 करिंदे जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावा जो मुलजिमान के कब्जे से 1,50,000 रुपए जाली करेंसी भी बरामद की गई है, जबकि शहरियों से लूटे हुए 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान में जिन मुलजिमान की शिनाख्त हुई उनमें जो है मोहम्मद जहांगीर, शाहजेब मलिक और मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कार्रवाई डीएसपी सीआईए हाकिम खान की निगरानी में सीआईए पुलिस की टीमों ने की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस की टीमों को शाबाश दी, जबकि हमारे जराये की जानिब से ये कहा गया कि इनके खिलाफ काफी जो है वो सबूत आ रहे थे, काफी इनके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये मुनज़्ज़म ग्रोह बन चुके, जिसके खिलाफ आज सीआईए पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई और मुलजिमान के कब्जे से 1,50,000 रुपए की जाली करेंसी भी बरामद की गई और जबकि शहरियों से लूटे हुए 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए। जी
جی ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے پولیس ٹیم کو شاباشی دی اور ان کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. بہت شکریہ. مخدوم حلیم قریشی اپڈیٹ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان کی تیزی اور بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر وزیر خارجہ بولے کہ افغان رہنما امن اور مفاہمتی عمل کے لیے عالمی برادری کی حمایت کا فائدہ اٹھائیں. عالمی برادری کا افغان رہنماؤں کے ساتھ رابطہ استوار رکھنا انتہائی ناگزیر ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور برطانوی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا. دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. شاہ محمود قریشی نے برطانوی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کا پاکستان سے زیادہ کوئی اور ملک خواہ نہیں ہو سکتا. افغان فریقین کے بے لچک رویوں سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی. افغان سیکیورٹی فورسز کی دیوار ثابت ہوئی جس پر عالمی برادری حیران ہے. افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. وزیر خارجہ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ افغان رہنما امن اور مفاہمتی عمل کے لیے عالمی برادری کی حمایت کا فائدہ اٹھائیں. عالمی برادری کا افغان رہنماؤں کے ساتھ رابطہ استوار رکھنا انتہائی ناگزیر ہے. ان کا کہنا تھا مذاکرات کے ذریعے پرامن تصفیے کے سوا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں. امن اور مفاہمت کی راہ اپنانے کے لیے تمام فریقین پر زور دیتے رہیں گے. پاکستان کی دفاعی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. ترکی نے بحری جہاز ملجم کلاس پاک بحریہ کے حوالے کر دیا. صدر مملکت کہتے ہیں کہ ملجم کلاس جہاز زیر آب، سطح آب اور فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور جدید جنگی نظام سے لیس ہوں گے. ترکی نے بحری جہاز ملجم کلاس پاک بحریہ کے حوالے کر دیا. یہ جہاز جدید ترین سینسرز اور ہتھیاروں سے ہے. پاک بحریہ کی دفاعی اور حربی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. اس حوالے سے صدر مملکت عارف علوی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جدید کارویٹ کی شمولیت سے پاک بحریہ کی دفاعی قوت میں اضافہ ہوگا. جبکہ ترک صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترکی کے عوام پاکستانیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ملجم کلاس جہاز زیر آب، سطح آب اور فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور جدید جنگی نظام سے لیس ہوں گے. یہ ریکوائرمنٹس پاک بحریہ کے دفاعی اور حربی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے. خبر شامل کریں گے موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں ملک بھر میں مزید بارشوں کا امکان. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر، اسلام آباد، بلائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ صبح اور رات کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. پنجاب صوبہ کے بیشتر بلائی اضلاع میں مطلع جزوی آبر آلود رہے گا. تاہم خطہ پوٹھہار، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، گجرانوالہ، سرگودا، میانوالی، خوشاب، لاہور، فیصل آباد، سائیوال، ملتان، بہاول نگر، لیا، بھکھر اور ڈی جی خان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. جبکہ خیبر پختونخوا صوبہ کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا. تاہم ایبٹ آباد، مانسیرہ، ہری پور، کوہستان، بونیر، دیر، سوات، مالاکنڈ، سوابی، پشاور، نوشہرہ، مردان، کوہاٹ، کرم، بنو، وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سندھ صوبہ کے بیشتر جنوبی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ کراچی، ٹھٹھہ اور بدین میں ہلکی بارش اور بوندا بوندی کی توقع ہے. بلوچستان صوبہ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا. تاہم یوب، کوئٹہ، زیارت، بارکھان اور گردنواں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. افغانستان کی حکومت نے طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں.
غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق ملک چھوڑنے سے قبل صدر اشرف غنی نے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد اور نیٹو سے ہنگامی رابطے کیے۔ صدر اشرف غنی کی تاجکستان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑا۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر اشرف غنی کے استعفیٰ دینے کا معاملہ طے پا گیا ہے۔ عبوری حکومت کے قیام سے متعلق معاہدہ طے پانے کے بعد اشرف غنی استعفیٰ دے دیں گے۔ افغان حکومت کا وفد طالبان سے مذاکرات کے لیے دوحہ جائے گا۔ وفد میں یونس قانونی، احمد ولی مسعود اور محمد محق بھی شامل ہوں گے۔ خیال رہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر قوم کے نام ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوٹ مار یا انتشار کا سوچے گا اس سے بزور طاقت نپٹا جائے گا۔ ہم اسے بہترین انداز میں سر انجام دیں گے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں، طالبان کا افغانستان میں عام معافی کا اعلان۔ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کہتے ہیں، امارات اسلامی افغانستان کے دروازے ان تمام افراد کے لیے کھلے ہیں جنہوں نے حملہ آوروں کی مدد کی۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور طالبان نے اب ملک میں عام معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امارات اسلامی افغانستان کے دروازے اور ان تمام افراد کے لیے کھلے ہیں جنہوں نے حملہ آوروں کی مدد کی۔ سہیل شاہین کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامی امارات افغانستان کے دروازے کرپٹ کابل انتظامیہ کے ساتھ کھڑے افراد کے لیے بھی کھلے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر وزیراعظم عمران خان نے اعلیٰ سطح کی مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس اہم فیصلے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر وزیراعظم عمران خان نے اعلیٰ سطح کی مشاورت کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ آج بلائے گئے اجلاس میں خطے خصوصاً افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت کی شرکت کریں گے۔ دوسری جانب خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر افغانستان کی سیاسی قیادت پاکستان پہنچے گی۔ افغان اسپیکر میر رحمان رحمانی بھی وفد میں شامل ہیں۔ خصوصی نمائندہ افغانستان محمد صادق نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق افغان وفد میں محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم، احمد ضیاء مسعود، احمد ولی مسعود، عبداللطیف اور خالد نور بھی شامل ہیں۔ افغان سیاسی رہنما افغانستان میں طالبان کی کنٹرول کے بعد صورتحال پر ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان افغانستان میں دن بدن تبدیل ہوتی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان زاہد حفیظ کہتے ہیں کہ کابل میں پاکستانی سفارتخانہ پاکستانیوں، افغان باشندوں اور سفارتکاروں کی امداد کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں سیاسی تصفیہ کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امید کرتے ہیں کہ تمام افغان فریقین اس اندرونی سیاسی مسئلے کے حل کے لیے مل کر کوششیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ وزارت داخلہ میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کا خصوصی سیل سفارتی اہلکاروں، اقوام متحدہ اہلکاروں، بین الاقوامی تنظیموں اور میڈیا و دیگر کے وزراء اور آمد کے حوالے سے سہولت کاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں پاکستانی سفارتخانے پاکستانیوں، افغان باشندوں اور سفارتکاروں کی امداد کر رہا ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانہ کونسلر خدمات فراہم کرنے والی عالمی برادری اور PIA کی پروازوں کی کوارڈینیشن میں مدد کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں، تورخم بارڈر پر امن ہے۔ ملکی ادارے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پاکستان میں ادارے اور فورسز ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاک افغان بارڈر پر امن قائم ہے تاکہ ہمارے ادارے اور سیکیورٹی فورسز ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغانستان سے متعلق پالیسی بیان وزارت خارجہ نے دینا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کا تعلق ہے تو پاکستان کے ادارے اور فورسز ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تورخم بارڈر پر امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے اور پاکستان کی طرف سے تورخم بارڈر کورونا کی وجہ سے پہلے ہی بند ہے۔ بلٹن میں اب بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کورونا وائرس آپے سے باہر ہو گیا۔ ایک دن میں 72 افراد جاں بحق، ہزاروں افراد نے وائرس کی تصدیق کر دی۔ NCOC کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 11,02,079 تک جا پہنچی ہے۔ موذی کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 72 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 24,478 ہو گئی، جبکہ ایک دن میں 36,609 افراد میں وائرس کی تصدیق کر دی گئی۔ NCOC کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 11,02,079 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 6.8% رہی۔ سب سے زیادہ کیسز سندھ میں ظاہر ہوئے، جن کی تعداد 41,265 ہے۔ خیبر پختونخوا میں 1,52,625، پنجاب میں 3,72,725، بلوچستان میں 31,583 اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 94,108، آزاد کشمیر میں 2,952 اور گلگت بلتستان میں 53,906 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ عزادار محرم کے جلوسوں میں ماسک کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان۔ کہتے ہیں کورونا کی چوتھی لہر پر قابو پانے کے لیے احتیاط بے حد ضروری ہے اور عوام کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپیل کی ہے کہ عزادار محرم کے جلوسوں میں ماسک کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ آپ اور آپ کے پیاروں محفوظ رہیں۔ اپنے ایک بیان میں سردار عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا کی چوتھی لہر پر قابو پانے کے لیے احتیاط بے حد ضروری ہے اور عوام کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے اپیل کی کہ محرم الحرام کے جلوسوں، مجالس اور مذہبی اجتماعات کے دوران شرکا کا ماسک ضرور پہنیں اور مجالس اور جلوسوں کے لیے SOPs پر عمل یقینی بنائیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے نیچر انٹرنیشنل اسکول میں یوم آزادی کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس میں برادر مسلم ممالک کے مہمانان خصوصی نے شرکت کی۔ اسلام کے نیچر انٹرنیشنل اسکول میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں الجزائر اور شام کے کونسلیٹ کے علاوہ انڈونیشیا، افریقہ، تھائی لینڈ، ترکی اور عرب ممالک کے طلبہ اور پروفیسرز نے سابق وزیر مملکت برائے پورٹس اینڈ شاپنگ چودھری جعفر اقبال کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر میڈم جویریہ ثاقب، پرنسپل نیچر انٹرنیشنل اسکول اسلام آباد نے مہمانوں کو اسکول کا دورہ بھی کروایا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے ٹیلی فونک رابطہ، جس میں افغانستان کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک کابل پر طالبان کے قبضے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بدلتی صورتحال پر ترک صدر نے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ افغانستان سے عالمی سفارتی عملے کے انخلاء کے لیے تعاون فراہم کر رہے ہیں، جبکہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔
شہر اقتدار کا موسم مزید سہانا ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹا تو شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، تاہم محکمہ موسمیات نے شام کے وقت مزید بارشوں کی نوید سنا دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے اپنے نمائندے شراز احمد شرازی سے۔ جی شرازی بتائیے گا۔ جی بالکل غزل، اگر شہری اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے موسم کی بات کی جائے تو کل صبح بارشوں کے بعد اسلام آباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے، انتہائی سہانا ہو گیا ہے، دل فریب ہو گیا ہے، اور باسیان اسلام آباد جو ہے ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ اگر محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو آج محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اسلام آباد میں درجہ حرارت جو ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، اور یہی جو ٹیمپریچر ہے یہ تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے، اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 71% جو ہے وہ آج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ آج اسلام آباد میں شام کے وقت جو ہے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ملک بھر کے موسم کی بات کی جائے تو آج بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور خطے پوٹوہار سمیت آزاد کشمیر میں بارشوں کی جو ہے وہ نوید سنائی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی جو ہے آج بارشوں کا امکان ہے، اور اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی خیبر پختونخوا کے بالائی حصوں اور آزاد کشمیر میں جو ہے بارشیں ریکارڈ کی گئی، اور محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ شہید بن نذیر آباد میں جو ہے اور دادو میں ریکارڈ کیا گیا، اور وہ تقریباً 41 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر بارشوں کی بات کی جائے سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں جو ہے وہ 41 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں آج شام بھی بارشیں ہوگی، اور اسلام آباد میں اپنی رحمت برسی تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے باسی جو ہے وہ مختلف پبلک پارکس کا رخ کریں گے، وہ اس موسم کا، اس حسین موسم کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کریں گے۔ جی غزل۔ جی بالکل غزل، اگر شہری اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے موسم کی بات کی جائے تو کل صبح بارشوں کے بعد اسلام آباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے، انتہائی سہانا ہو گیا ہے، دل فریب ہو گیا ہے، اور باسیان اسلام آباد جو ہے ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ اگر محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو آج محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اسلام آباد میں درجہ حرارت جو ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، اور یہی جو ٹیمپریچر ہے یہ تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے، اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 71% جو ہے وہ آج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ آج اسلام آباد میں شام کے وقت جو ہے تیز ہواؤں اور گرج چمک۔ بہت شکریہ شرازی، آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، کہا جاتا ہے کہ خوبصورت دن کا آغاز خوبصورت واک سے ہو تو دن خوشگوار گزرتا ہے۔ اسلام آباد کے باسی بھی دن کا آغاز مختلف ٹریلز پر واک سے کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عثمان سے، جو کہ اس وقت ٹریل 5 پر موجود ہیں۔ جی عثمان، کیسا سما ہے وہاں، آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے ٹریک 5 پر۔ ایک تو صبح ہے تو لوگ مارننگ واک کے لیے ادھر آتے ہیں، تو طبی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو مارننگ واک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ صبح سویرے اگر ہم مارننگ واک کر لیں تو سارا دن بہت زیادہ اچھا گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج صبح چونکہ بارش ہو گئی ہے تو موسم بہت زیادہ اچھا ہے، سبززار ہے ارد گرد، پیچھے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ پرندوں کے چہچہاہٹ کی آوازیں بھی سن رہی ہے، تو اس طرح ماحول میں مارننگ واک کرنا بہت زیادہ اچھا ہے اور مفید بھی ہے صحت کے لیے۔ جی بہت شکریہ عثمان، آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے اچھا اقدام، کھنا پل پر موجود غیر قانونی تجاوزات کو ہٹا دیا گیا، جبکہ دوسری جانب کھنا پل منشیات کا گڑھ بن گیا۔ اسلام آباد پولیس کی کالی بھیڑوں کی وجہ سے منشیات فروشوں کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مخدوم حلیم قریشی سے، جو اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ جی مخدوم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہے کھنا پل کے اوپر، اور آپ میرے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو دو روڈ تھے، مین روڈ جس کے اوپر جو کھنا پل، ایک روڈ جو ہے وہ کھنا پل تھانے کی طرف جا رہے اور دوسرا جو کھنا پل کی حدود کے اندر جا رہے۔ اگر میرا کیمرہ مینز آپ کو دکھا سکیں تو پہلے جو تھا یہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ ریڑیاں لگائی جاتی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹرکچر بنایا ہے کہ فٹ پاتھ کی دوسری طرف، یعنی کہ ریڑیاں وغیرہ جو ہیں جو فروٹس بیچنے والے ہیں انہیں دوسری طرف لگائے گئے تاکہ ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ روکا نہ جا سکے۔ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ریڑی جو ہے وہ روڈ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے دوسری جانب، ہم جب پہلے دیکھا جاتا تھا تو روڈ کے دونوں اطراف میں جو ہے وہ فروٹ بیچنے والے یا سبزیاں بیچنے والوں کا
रश लगा होता था और इसमें बहुत से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी मुलविस थे। जबकि अब की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से एक अच्छा इकदाम लिया गया। जब हम ज़िला इंतज़ामिया पर तनकीद करते हैं, उनकी नाअहलियाँ दिखाते हैं, तो आज JNN ने चाहा कि उनकी अच्छे इकदामात भी दिखाए जाएँ। जो जहाँ पे लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो जाता था, दोनों तरफ से जो है वो तो गैर कानूनी तजावज़ात बनाई जाती थी, रेडियाँ खड़ी की जाती थी और यहाँ पे लोगों का रश लगा होता था। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो रोड्स हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बताते चलें, जब हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई, उनकी जानिब से यही कहा गया कि ये ज़िला इंतज़ामिया ने एक अच्छा इकदाम किया है ताकि जो है वो यहाँ पे लोगों आने जाने वालों के लिए किसी किस्म की मुश्किलात ना बने। जबकि अगर बात की जाए यहाँ के इस्लामाबाद पुलिस सिस्टम की, तो यहाँ के लोगों का कहना था जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया ने एक्शन लेके तजावज़ात को साइड पे किया है और रोड के ऊपर जो है वो रोड को क्लियर किया है ताकि लोगों का यहाँ से गुजरना पहले मुश्किल हो जाता था, अब यहाँ से लोग सुकून से गुजर सकते हैं। अगर बात की जाए खन्ना पुल के इर्द गिर्द के इलाके की मंशियात के हवाले से, तो यहाँ पे जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई उनकी जानिब से यही बताया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा इकदाम किया है, ज़िला इंतज़ामिया ने उनकी जानिब से ये तजावज़ात हटाए गए। लेकिन यहाँ पे पुलिस के लिए लम्हे फ़िक्री है कि खन्ना पुल की हदूद के अंदर जो है वो मंशियात फरोशों का जो है वो गढ़ बनता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मंशियात पे लगाया जा रहा है। बहुत से यहाँ पे लोगों से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि यहाँ पे पुलिस के कुछ पेटी भाई भी जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं ताकि जो है वो मंशियात फरोश जो है वो गैर कानूनी तौर पर मंशियात स्मगल कर रहे हैं और यहाँ पे जो है बच्चे, मासूम बच्चों को जो है वो मंशियात पे लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस के कुछ काली भेड़ें जो हैं वो इन तमाम मामलात में मुलविस हैं। अफसरान की जानिब से भी यही जो है वो यहाँ के लोगों की जानिब से यही कहा गया कि खन्ना पुल के हदूद के अंदर जो भी SHOs आते हैं या मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको यहाँ से मंथली दी जाती है। अगर इसके ऊपर जो है SSP ऑपरेशन है, अगर वो इसके ऊपर एक्शन ले तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। और कौन कौन से पुलिस एहलकार इस जो खेल में मुलविस हैं वो वाज़े तौर पे बताया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया मखदूम। आगे बढ़े और आपको बताएं, सबील अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है खलूस और मोहब्बत से मशरूब पेश करना। मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही सबील लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबील लगाने का मकसद करबला के प्यासों की याद को ताज़ा करना है। जलालपुर पीरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ लांग। सबील अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है खलूस और मोहब्बत से मशरूब पेश करना। मुहर्रम उल हराम में जगह जगह सबील का एहतमाम किया जाता है ताकि कोई प्यासा ना रहे। 7 मुहर्रम उल हराम को यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके काफ़िले पर पानी बंद कर दिया था। उन्हें करबला के प्यासों की याद को ताज़ा करने के लिए मुहर्रम उल हराम में सबीलों का बंदोबस्त किया जाता है, जहाँ बच्चे बड़े सब भी अपनी प्यास बुझाते हैं। जी हाँ, ये सबील करबला के प्यासों की याद में हर साल मुहर्रम में लगाई जाती है ताकि कोई भी प्यासा ना रहे। यजीदियों के लश्कर ने मौला इमाम हुसैन का पानी 7 मुहर्रम को बंद कर दिया था। हम चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान प्यासा ना रहे, इसलिए हम सबीलें लगाते हैं। इंशाअल्लाह ये आगे भी जारी रहेंगी। इमाम हुसैन अली मकाम उनके कुंबे और उनके तमाम काफ़िले को प्यासा शहीद किया गया था, लेकिन ताक़यामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से सबीलों का सिलसिला जारी रहेगा, जहाँ हर रंग और नस्ल के इंसान अपनी प्यास बुझाकर इमाम अली मकाम की प्यास की याद को ताज़ा करते रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा काशिफ लांग, JNN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।